गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान और मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, दूसरा क्या आगाज़ है और दूसरा मग़फ़िरत के हवाले से है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मग़फ़िरत जितनी हम हासिल कर सकें वो अच्छा है। और आप लोगों के लिए हफ्ते का आगाज़ है तो अच्छे से मूड के साथ, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और एनर्जी के साथ ज़रा स्टार्ट करें। और ये भी आप लोगों ने अपने आप से वादा करना है कि जो भी काम आपको मिले हैं इस हफ्ते के, वो आपने टारगेट अचीव करने हैं। क्योंकि जब इंसान कंसिस्टेंट रहता है तो कंसिस्टेंसी से न सिर्फ आप जब दुनिया में मौजूद होते हैं तो लोग आपके मोतरफ होते हैं, बल्कि जब आप दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं तो लोग आपके काम को याद रखते हैं। अल्लाह खैर करे। वैसे मैं सोच रही थी आपके इस जुमले के बाद कि कहीं आप जाने तो नहीं वाले। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, आज हम उनको याद कर रहे हैं कि आई नो कि आपने उनको याद करते हुए ये बात कही होगी। राशिद खान साहब, हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत प्यारा नाम, बहुत से किरदारों को अपनी आवाज़ देने वाले इंसान, और उनकी आवाज़ आज तक हमारे कानों में गूंजती है। हम छोटे हुआ करते थे, हमारा बचपन ये प्रोग्राम देखते हुए गुजरा जिसका नाम था कलियां। और ये ना सिर्फ बच्चे देखते थे बल्कि बड़ों के लिए भी एक बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट होती थी। और एंटरटेनमेंट इसलिए भी होती थी कि उसमें हल्का फुल्का सा जो तंजो मिज़ा होता था ना, उसमें कुछ पॉलिटिकल चीजें भी डिस्कस होती थी, बड़ा कुछ सीखने को मिलता था। ना सिर्फ बच्चों के लिए वो एंटरटेनिंग था बल्कि बड़ों के लिए भी इक्वली एंटरटेनिंग था। और उसके किरदार, मासी मुसीबतें, बड़ा प्यारा किरदार था। कुछ जैसा आज मेरा गेटअप है, कुछ मिलता जुलता। हाँ बिल्कुल, नूनी पा का किरदार और अंकल सरगम अगेन जितनी जान फारूक उस कैरेक्टर ने डाली फारूक कैसर साहब ने। तो एक रिपोर्ट है हमारे पास राशिद खान साहब के हवाले से, वो आप देखिए और फिर हम लोग आते हैं और कुछ और आपको मजीद बताएंगे इसी प्रोग्राम के हवाले से। कल बैठा उल्टा पाँव चला के बाकी का भी खींच लूंगा। निकालो कोई आ तो नहीं रहा, मेरा ख्याल है इस तरफ से कोई नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बहाने से लगाओ। हाँ ठीक, ये टैक्सी खाली है? बिल्कुल खाली है जनाब, खाली है। वैसे धक्का लगाना पड़ेगा टैक्सी को। धक्का लगाना पड़ेगा? ओ तुम ऐसा करो, तुम सब लोग धक्का लगाओ, मैं अभी आता हूँ। कल खुद टैक्सी में बैठो, हम लोग धक्का लगाएं। धक्का हम लगाएं? ओए बात सुनो, ओ चलो अपनी टैक्सी खुद लेके जाओ। पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर ड्रामा सीरियल कलियां में हैगा का किरदार अदा करने वाले अदाकार राशिद खान 2 अप्रैल 1981 को अटक के मुकाम पर ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए थे। राशिद खान की बरसी के मौके पर इस्लामाबाद में उनके घर ताज़ियती तकरीब हुई, जिसमें मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत और फातिहा खानी की गई। कलियां को जर्मनी इंटरनेशनल प्रोग्राम में अवार्ड से भी नवाजा गया था। डेफिनेटली जी, कलियां को इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। और ये वो प्रोग्राम है, सलमान ने जिस तरह से जिक्र किया कि बचपन में हर किसी को याद होगा जब हम स्कूल जाते थे या स्कूल से वापसी पे जब भी ये प्रोग्राम लगता था तो टीवी के सामने एक समा बांध के लोग इकट्ठे हो जाते थे। और फिर ख़ास तौर पर इसमें ये अच्छी बात कि सिर्फ बच्चों के लिए सीखने का इसमें मवाद नहीं मौजूद होता था, बल्कि उसके अलावा जो तंजो मिज़ा था, जो माशरे के अहम पहलू थे, उन पे भी नज़रसानी की जाती थी। और सोचें कि 43 इयर्स गुजरने के बाद भी आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। उनको तो हम याद करेंगे डेफिनेटली कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को हर लिहाज से ना, पाकिस्तान के अब देखिए मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी होते हैं, उसमें एक एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और फिर एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जब साथ मिल जाएं तो पूरी कौम इससे जो है ना वो फ़ायदा भी हासिल कर सकती है, इससे सीख भी सकती है। तो ये काम बैक इन 80s 90s उस वक्त में ये काम करना जब टीवी का दौर भी नया था और हालात भी उस टाइम पे ये पपेट शो, ये किरदार, इनको अपनी आवाजें देना, ये बड़ा आइडियाज क्रिएशन। तो पीटीवी का ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया। और नजम, डू यू नो कि कलियां प्रोग्राम को जर्मनी इंटरनेशनल प्रोग्राम अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये इतना हिट, सुपर हिट मैं कहूँगी प्रोग्राम था। और ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि जैसे कि हमने बार बार बताया कि बच्चों के लिए भी इक्वली एंटरटेनिंग था। और वो जनरेशन जो इन प्रोग्राम्स को देखते हुए बड़ी हुई, जैसे ऐनक वाला जिन था, हम अपने सारे काम छोड़ के ऐनक वाला जिन देखा करते थे। फिर हवाएं और माँ, आगोश ड्रामा, ये सारे वो ड्रामे थे जब चलते थे तो सड़कों पे ट्रैफिक रुक जाया करती थी। सुनहरा दौर, पीटीवी की लेगेसी। अगर आज भी ये ड्रामे चलते हैं, यस, तो हम इन ड्रामों को इतने ही शौक और ज़ौक के साथ देखते हैं। तो ये कलियां प्रोग्राम जो था, इसमें 3 किरदारों को राशिद खान साहब ने अपनी आवाज़ दी। तो आज हम उनको ना सिर्फ खराज अकीदत पेश कर रहे हैं बल्कि उनको याद भी कर रहे हैं, उनके लिए दुआए मगफरत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ऐसे आर्टिस्ट बिलाशुबा हमारा सरमाया है। नो डाउट जी, ऐसे आर्टिस्ट बिलाशुबा हमारा सरमाया है। हमारे फनकारों को सलाम। और फिर उससे भी ज़्यादा ये फनकार होते हैं जो हमारे जितने भी
کھیلوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں یہ سب ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک چہرہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جا کے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. سافٹ امیج کی جو بات ہوئی ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگین وہ والی بات سے میں جوڑوں گا کہ جب آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں, اپنے قوم کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں, دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو پھر آپ کے جو حریف ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے معترف ہو جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ قومی کرکٹر بابر اعظم, جن کے دنیا بھر میں فینس موجود ہیں, صرف پاکستانی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی, جو اس وقت آپ کو بک ایک نظر آ رہی ہے یہ ہے جی نصاب کی ایک کتاب, اور یہ نصاب ہے انڈیا کا, اور انڈیا کے ICSC یعنی کہ انڈین سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی یہ نصابی کتاب ہے. اور اس کے سپورٹس سیکشن میں ایک ٹویٹ میں یہ چیز وائرل ہوئی تھی جس میں 8ویں چیپٹر میں بابر اعظم کو سابق بھارتی لیجنڈز کرکٹرز جس میں سچن ٹنڈولکر ہیں, وراٹ کوہلی ہیں, اور MS دھونی ہیں, کرس گیل ہیں, روہت شرما ہیں, ان کے ساتھ وہ پک اینڈ چوز میں آپشن دیا گیا بابر اعظم کا. اور یہ آپشن اس وجہ سے تھا کہ ہم لوگ وہ ایک کھیلتے تھے نا کہ نام کے وہ نک نیم جو عرفیت ہوتا ہے تو اس سے آپ نے ملوانا ہے, اور کہ بابر اعظم کی عرفیت کیا ہو سکتی ہے, تو آگے اس کے آپشن دیے ہوئے ہیں بابی اور اس طرح کے آگے. تو یہ ایک اچھی چیز مجھے اس وجہ سے لگی کہ جس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر گورنمنٹ کے لیول پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹینشن ہے, لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پیار کرنے والے ہیں. اور یہ اس چیز سے ہمیں نظر آیا ہے کہ بابر اعظم اگین پاکستان کے نہیں دنیا کے اتنے بڑے پلیئر ہیں, تو ان کو شامل کرنا نصاب میں اور یہ بات کرنا, تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب آپ محنت کریں گے نا اور لگن آپ کی سچی ہوگی تو آپ کا دشمن بھی آپ کی قدر کرے گا. دشمن بھی, اور آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ کہاں کہاں سے لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہاں کہاں پر آپ کے جو ہے نا وہ نام لیا جاتا ہے. بالکل. اچھا, یہ تو زبردست بات ہو گئی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جناب جاپان سے متعلق. جاپان میں کیا ہوا ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ ایسا کام کریں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں, آپ کے بارے میں بات ہو, اور ابھی ہم مسلسل ایسی بات کریں, ایسے ناموں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو ان کے کام کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے ہمیشہ, اور ان کو ظاہر ہے اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے ہر سطح پہ. جاپان میں ان دنوں ایک ایسے سرفر کے چرچے ہیں جن کی عمر تو ہے 90 سال, لیکن وہ ایک تختے کے اوپر سرفنگ کرتے ہیں, اور اس عمر میں سرفنگ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جن کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ اس کام میں ایکسپرٹ ہیں اور 100 ایئرز ہونے پر بھی سرفنگ کرنا چاہتے ہیں. اور سائشی سانو ان کا نام ہے, ایک کمپنی کے مالک ہیں جو کہ بورڈ کے ذریعے پانی پر تیرنے والے ایک ایکسپرٹ بھی ہیں, اور انہوں نے 80 سال کی عمر میں ماؤنٹ فجی سر کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا, اور اب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے انہیں بزرگ ترین سرفر کا خطاب دیا. کیا بات ہے. اچھا, مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, میں یہاں پہ شیئر کر دوں, ان کی ایج سے ریلیٹ کرنا چاہتی میں ایک بات کو, کہ ابھی کیونکہ وہ ڈیجیٹل سینسز ہو رہا تھا پاکستان میں نا, تو اب 2 نمبرز کا خانہ ہوتا ہے جس میں بندے کی عمر لکھی جاتی ہے. بندے کی عمر کتنی ہوتی ہوگی آپ کے خیال میں پاکستان میں؟ کوئی بہت بزرگ بھی ہوگا تو 90 سال جی لیتا ہوگا, لیکن کے پی میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے ماشاءاللہ جن کی عمر تھی 106 سال, اور تیسرا خانہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ 99 ایئرز لکھ دیا, کیونکہ ظاہر ہے اس کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی میرے لیے. ونڈرفل. اور اسی طریقے سے بہت سارے خاندانوں میں بھی ایسے اور سوچے کہ 1917 میں آئی گیس ان کا یوم پیدائش تھا, کوئی اسی کے قریب تھا. انہوں نے پوری ایک صدی دیکھی ہے. سوچے کہ انہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا, اس کو پھلتے پھولتے دیکھا, پاکستان کی پوری تاریخ ان کے ذہن میں نقش ہے. ظاہر ہے ان کی عمر کم ہوگی جب پاکستان بنا, لیکن چیزیں ان کے ذہن میں اسی طرح سے موجود ہیں اور وہ سامنے آتی گئیں ڈیفینیٹلی. اس طریقے سے آپ نے جاپان کا ذکر کیا, تو جاپان میں حالیہ ابھی تقریباً 31 مارچ سے 2 اپریل تک ایک چیمپئن شپ ہوئی ہے, اور یہ تھی پروفیشنل ای گیمرز کی. تو پاکستان میں ای گیمنگ کی انڈسٹری میں پی ٹی وی نے پہلے بھی جس شخصیت سے آپ کو ملوایا تھا, ایک بوائے ہے جو بہت زیادہ ابھر کر جس کا نام سامنے آ رہا ہے, وہ ہے ارسلان ایش. سو ارسلان نے ٹیکن 7 جو ہے وہ دوبارہ سے پروفیشنلی طور پر اس کا فائنل جیت لیا ہے. یہ پہلے بھی جاپان کے اندر جب کھیلنے جاتے تھے تو جاپان والے کنفیوز تھے کہ ہم نے یہ گیمز بنائی ہیں ٹیکن کی, اور ہمیں نہیں اتنی پروفیشنلی کھیلنی آتی جتنا یہ بوائے یہاں سے کھیل رہا ہے. ان کا تعلق ہے جی سندھ سے, اور اس سے پہلے بھی یہ ہرا چکے ہیں, انٹرنیشنل کئی مقابلوں میں جیت چکے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے. لاہور کے علاقے سے یہ آج کل جو ہے وہ ادھر رہتے ہیں, اور وہاں سے ان کا تعلق ہے, وہاں سے یہ نکلے ہیں, انہوں نے گیمنگ سیکھی ہے اور آگے بڑھے ہیں. اور ای گیمنگ کے سفر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شروع میں تو ان کے گھر والے ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے.
ان کے جو انٹرویوز آئے ان میں بھی ہمیں یہ سننے کو ملا کہ گھر والے بولتے تھے کہ یہ نکما ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلان ہے, ڈمکان ہے. اسپورٹس مین کو ایسے کہتے ہیں. ہاں, لیکن اب جب انہوں نے گیم کھیلنا شروع کیا اور پروفیشنلی ای گیمنگ کیونکہ پاکستان میں اتنی نہیں تھی, انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا, تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اب پروفیشنلی اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اس کو کھیلنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل لیول پر بھی کمپٹیشنز ہو اور انٹرنیشنل پہ بھی ہو. میں آپ کو ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کے جو ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے فیصل آباد یونیورسٹی کے ایک ایونٹ کا ذکر کیا تھا, اسی طریقے سے گجرات کی یونیورسٹی ایک کٹ میلہ کرواتی ہے, اور بہت ساری یونیورسٹیز اپنے اپنے ڈفرینٹ فیسٹیولز کے نام دیے ہوئے ہیں. اب وہاں پر کیٹیگری ای گیمنگ کی شامل ہونا شروع ہو گئی ہے تقریباً پچھلے 1-2 سال سے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. جب ایک دفعہ ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے, ایک دفعہ ایگزامپل بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد لوگ پیچھے اس کو فالو کرنا شروع ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سن رہے ہیں یونیورسٹیز کے, جو اس وقت وہ تمام حضرات جو ایکشن لے سکتے ہیں وہ سن رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ سپورٹس کے اندر اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو انڈور گیمز, اور انڈور گیمز میں بھی خاص طور پر ای گیمنگ کی طرف ذرا آپ توجہ دیں. اس کا بہت سکوپ ہے اور انٹرنیشنلی بہت کچھ یہ آپ کو دے سکتی ہے. اچھا, آپ کی اس خبر سے پہلے ہم جاپان میں موجود تھے, ادھر کی باتیں کر رہے تھے. پتہ نہیں کیوں میرا جاپان سے واپس آنے کو دل نہیں کر رہا نجم, میرا دل کر رہا ہے کہ پاکستان کا چکر لگا لیے پھر ذرا جاپان چلتے ہیں, وہاں سے ایک اور نیوز شیئر کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بھی. جیسے پہلی والی تھی 90 سال کے سرفر جو تختے کے اوپر سرفنگ کرتے ہیں, یہ خبر جو ہے نا یہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن سے متعلق ہے. وہاں پہ ایک رول ہے کہ آپ کہیں بھی ورک پلیس پہ سگریٹ نہیں پی سکتے, اور اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو بہت بھاری جرمانہ ہوتا ہے. وہاں پہ ڈائریکٹر لیول کے ایک بندے کو, اچھے خاصے آفیسر کو کتنا جرمانہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ سول سرونٹ تھے وہ, ان کو 1.44 ملین ین, 11,000 امریکی ڈالر, یس 11,000 امریکی ڈالر جرمانہ ہوا ہے, جو کہ ان کی تقریباً پوری تنخواہ تھی. اچھا, جرمانے کے طور پہ ان کو یہ تنخواہ واپس کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ وہ 14 سال سے ڈیوٹی کے دوران 4,500 مرتبہ سے زائد بار سگریٹ نوشی کے جرم کا ارتکاب کر چکے تھے, اور اس کو ایک مہنگی برائی کہا جاتا ہے. نہ صرف وہاں پہ بلکہ مہنگی برائی تو یہ ہر جگہ پہ ہی ہے, لیکن سگریٹ کی قیمت کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہوتی ہے, ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک برائی ہے, آپ کو اس سے بچنا ہے. اوساکا جیسے شہروں میں تمباکو نوشی کرنے والوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی ملازمت کے دوران یا سروس کے دوران اگر ایسا کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, تو ان کی تنخواہ سے ایک بھاری حصہ کاٹ لیا جائے گا, سزا کے طور پہ پنشمنٹ ملتی ہے. تو جن ڈائریکٹر کی میں بات کر رہی ہوں, جن کا ذکر کر رہی ہوں, ان کے ساتھ حال ہی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جناب 14 سالوں میں انہوں نے جتنے سگریٹ پیے تھے نا, ایک ہی دفعہ سارے کا سارا جرمانہ ہو گیا. تو یہ چیز اگر یہاں پر لاگو ہو گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کئی لوگوں کی تنخواہیں واپس جانا شروع ہو جائیں گی. مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف ان کی تنخواہیں واپس جائیں گی, بلکہ یہ جو ویپنگ کے شوقین حضرات ہوتے ہیں نا, ان کی بھی تنخواہیں واپس جانا شروع ہو جائیں گے. تو اس چیز سے باز آ جائیں. اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اور خبر ہے میرے پاس, وہ یہ ہے کہ اب سائنسدان کام کر رہے ہیں کہ کیسے آپ کی یادداشت کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیسے آپ کی یادداشت جو ہے وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ آپ کو آج سے کوئی 70-80 سال پرانی چیز بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی یاد رہے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ چوہوں کی یادداشت بڑی پکی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ابھی ریسرچ چل رہی ہے. اور ان کو یاد رہتا ہے انہوں نے پچھلے سال کس کو کاٹا تھا. ابھی محققین کے مطابق یہ تحقیق ہے, نیو یارک میں چل رہی ہے, اور ایک ورچوئل ریالٹی بھول بھلیا تیار کی گئی ہے, اور یہ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تیار کیا گیا جو کئی دہائیوں سے پریشان کر رہی تھی سائنسدانوں کو, کیسے اتنی اسٹرانگ قسم کی یادداشت ہوتی ہے اس چوہے کی. تو تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چوہوں کی یادیں در حقیقت انٹیریئر تھیلیمس کے ذریعے جڑی ہوتی ہیں. تو لانگ ٹرم میموری سٹوریج پر ہونے والی تحقیق میں کہا گیا کہ یہ نئی تحقیق اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ مختصر کی یادوں کو طویل مدتی یادوں میں تبدیل کر سکتی ہے, یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں آپ. اور اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نسخہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد جو الزائمر کے مریض ہیں ان کو بہت مدد ملے گی. ان کی ہیلپ کے لیے تو یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے نجم, لیکن جو شاعر نے کہا ہے نا, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, وہ بھی ایسے نہیں کہا. ہم اپنی تلخیوں کو, برے تجربات کو, بری یادوں کو بھلانا چاہتے ہیں, اور اگر انسان بھولنے کی صلاحیت سے محروم ہو تو سوچیں کہ وہ زندگی میں کبھی آگے نہ بڑھ سکے. وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کو یاد رکھے, بری چیزوں کو جس پہ وہ ہرٹ ہوا ہو, جس سے اس کو لوگوں نے ڈسکریج کیا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا بھولنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو مرض کے علاج کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز اگر آپ چاہیں کہ آپ کا حافظہ تیز ہو جائے تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی اچھی, بڑی یونیک صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو بھول جائیں. بالکل کرتا ہوں کہ مرض کے لیے جو ہے یہ بہترین چیز ہے. اور آئی ہوپ کہ الزائمر کے جو مریض ہیں یا جن کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے, لانگ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے, ان کے لیے یہ چیز اچھی ہے کہ اگر کوئی چیز متعارف ہو جائے. کیونکہ سلمہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت ایسی بیماری کے فیز میں ہیں کہ ایک بات کو 70 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیک ان دا
माइंड उनके जो चीज़ चल रही होती है वो उसको भूल नहीं रहे होते, ना उनको याद आ रही होती, एग्जैक्टली 2 मिनट का पहले का मोमेंट नहीं याद आ रहा होता, लेकिन कोई 10 साल पुरानी बात याद आ रही है, खा पी के भी भूल जाते हैं कि खाना खाया था नहीं खाया था। तो ये बिल्कुल इसके इलाज के लिए ये तरीका ईजाद होना चाहिए ताकि मरीजों का इलाज हो सके। अच्छा, अब ज़रा यादों से बाहर आते हैं, यादों के झरोकों से बाहर आते हैं और बात करते हैं कुछ अनयूजुअल चीज़ों की। कभी आपने कुत्ते और बकरे की दोस्ती देखी है? कुत्ते और बकरे, कुत्ता और बकरा, मैंने ये जरूर देखा है कि जो रेवड़ होते हैं हमारे यहाँ पर भेड़ों के या बकरियों की रखवाली के लिए कुत्ता ही होता है। अच्छा, लेकिन कभी ऐसे देखें उधर तो मालिक साथ होता है ना, कुछ नहीं कहता। अगर दोस्ती नहीं होगी, कुत्ता बकरे को काट लेगा या बकरा डरना शुरू हो, मतलब उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वो एक दूसरे को, या तो बकरा सींग भी मार सकता है, उसके सींग भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये जो दोस्ती है ना, ये बिल्कुल मौजूद है। इसकी ये ताज़ा मिसाल आप विजुअल्स में देख रहे हैं, बड़ी वायरल हुई है पोस्ट सोशल मीडिया पे, जिसमें एक कुत्ता और एक बकरा दोनों दोस्त बन चुके हैं। देखिए, बकरे के सींग हैं, वो कुत्ते को नहीं मार रहा, और कुत्ता काट सकता है लेकिन वो बकरे को काट नहीं रहा। और ये इकट्ठे खाते पीते हैं, साथ साथ रहते हैं, एक ही जगह सोते हैं। और ये 13 मार्च को सिटी ऑफ रैली एनिमल कंट्रोल के ज़रिए नॉर्थ कैरोलिना के वीक काउंटी एनिमल सेंटर में आर्जी रहायश के लिए इनको लाया गया था। फिर इनकी दोस्ती हो गई, हंसी खुशी रहने लग गए। अब ये खाते पीते, सोते जागते, सारे काम करते हैं और लड़ाई बिल्कुल नहीं करते। बड़े अच्छे बच्चे बन के रहते हैं। वंडरफुल। और अच्छे बच्चे बन के रहना भी चाहिए, वरना अगर आप अच्छे बच्चे बनकर नहीं रहेंगे तो फिर जाहिर बात है मार पिटाई भी हो सकती है, जो है वो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ मार पिटाई नहीं हो सकती, फिर इनको अलग-अलग बंद कर देंगे, फिर यही हल है। क्या हो सकता है? नहीं तो बकरे का ज़िबा करने का भी ऑप्शन है, होता है। हाँ, बकरे को ज़िबा कर सकते हैं, कुत्ते को तो सिर्फ बंद नहीं करना पड़ेगा। मतलब वही ना, कुछ भी ऑप्शन हो सकती है। अच्छा, अब एक ऐसी खबर है मेरे पास जो कि उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मजलूम अफराद समझे जाते हैं। मजलूम कैसे? मजलूम जो शोहर अफराद होते हैं, ठीक है, उनको ये भी टाइटल मिला हुआ है ना, मजलूम तबका। हाँ, मजलूम तबका ओवरऑल, मतलब दुनिया में, पाकिस्तान में ओवरऑल दुनिया में समझा जाता है इस तरीके से। तो मजलूम अफराद के लिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर मुतारिफ करवा दिया है, और फीचर अब ये है कि आपकी चैट कोई नहीं पढ़ सकेगा। क्यों? भाई ये ज्यादा खतरनाक बात है। ऑप्शन आ गया है कि आप अपनी चैट को लॉक कर सकते हैं। लेकिन पता है ये ज्यादा खतरनाक है, बचा सकते हैं। खतरनाक है भाई। सारी बेगमात अपने हस्बैंड का फोन चेक करेंगी और सिर्फ उसी चैट को खोलने पे इंसिस्ट करेंगे जो लॉक्ड होगी, जो लॉक्ड होगी। नहीं, आप उसको आर्काइव में डालेंगे, छुपाएंगे, लॉक करेंगे। आपके पास मतलब ऑप्शन है, आप 3-4 चीजों को जो है ना वो लॉक कर दें। नजम, आपने टिप्स देनी है, फिर रोज शेयर करनी है कि वो बेचारा मजलूम तबका जो बीवी से चैट छुपाता फिरता है, वो क्या करेगा, मतलब कैसे वो ऐसा क्या काम कर रहा है कि वो चैट छुपाने की उसको नौबत पड़ी है? भाई होता है, किसी ने उनकी तारीफ कर दी, उन्होंने किसी की तारीफ कर दी, तो ये छुपाने की बातें होती है ना। बेगम से मार थोड़ी खानी है, दूसरे टाइम की रोटी नहीं मिलेगी, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, तो छोटे मोटे मसाइल फिर पैदा होते रहते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, मेरा तो कोई ऐसा वैसे था मूड के, कुछ भी हो सकता है, लाइक वो बेगम को टेंशन ना देने चाहते हो, बहुत सारे मसले मसाइल जिंदगी में चल रहे हो, तो वो उसकी वजह से भी चैट लॉक कर लेते हैं कि उनकी बेगम पढ़ेंगी, फाइनेंशियली क्राइसिस होंगे, प्रॉब्लम होंगी। पॉजिटिव सोचना चाहिए, वो तो अपनी बेगम के ख्याल रखने के लिए नहीं कर रहा। बेगम ने जरूर वो चैट चेक करनी है जो लोग, देखिए जिस चीज को आप छुपा के रखते हैं ना, उसके लिए एक तजस्सुस तो होता है। तो बेहतर है कि आप अपनी वो फाइनेंशियल परेशानियां जो आपने लॉक करके रखी है बेगम के साथ शेयर कर लें, ताकि आपके मामलात हंसी खुशी निमट जाए और आपको खाना मिलते, सहरी और अफ्तारी मिलती रहे, आपको इधर उधर जाके ना खानी पड़े जहाँ पे फाइनेंशियल मामलात आप ठीक कर रहे हो अपने। तो अब जरा बात कर लेते हैं मार्क ज़करबर्ग की, जिन्होंने आधी अवाम को चैट छुपाने पे लगाया हुआ है, आधी अवाम को जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्टरों पे लगाया हुआ है, और मेटा के लिए वो बड़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन अब मार्क ज़करबर्ग की अपनी कुछ पिक्चर्स ऐसी आई हैं जो कि बुरी पिक्चर्स नहीं है, अच्छी पिक्चर्स है, लेकिन ज़रा डिफरेंट है। अब लोग समझ रहे हैं कि मार्क ज़करबर्ग ने खुद अपना गेटअप चेंज किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पिक्चर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है, बहुत बड़ी तब्दीली। बिल्कुल जनाब, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स की बानी एलन मस्क ने जो है वो जिस तरह बाकी लोगों को पीछे छोड़ा, इसी तरह मार्क ज़करबर्ग ने भी पीछे छोड़ दिया। वो लुई विटॉन का लिबास पहन के फैशन रनवे पे चलते हुए दिखाई दिए, और इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो हर किसी के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि वो फैशन मॉडल तो है नहीं। तो लुई विटॉन एक बड़ा महंगा ब्रांड है, बड़ा अच्छा ब्रांड है, जिसका मैंने दूसरी तीसरी दफा नाम ले लिया, लेकिन उनके लिए मॉडलिंग करते पाए गए हैं। तो ये सारा किया धरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के, ऑब्वियसली आप उससे विजुअल अब तैयार कर सकते हैं ना। सो रिसेंटली हमने तो ये पिक्चर्स देखी मार्क ज़करबर्ग की फैशन
वॉक करते हुए मैंने कल पॉप फ्रांसिस जो होते हैं, अब वो पॉप फ्रांसिस एक बड़ा उनके लिए मोतबर एक होते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ मुफ्ती आजम समझे जाते हैं, इस तरीके से उनकी तरफ पॉप फ्रांसिस का एक दर्जा होता है। तो कल पॉप फ्रांसिस की क्लब्स के अंदर डांस करते हुए सारा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पिक्चर्स बनाई हुई थी और वो भी सामने आ रही थी और इतना फनी कंटेंट अब बन रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब वो अवाम जो मतलब हम लोग तो पाकिस्तान की कौम एक और मीम्स में बहुत ज्यादा समझे जाते हैं, मीम्स में हम लोग पाकिस्तानी बहुत अच्छे समझे जाते हैं ना। सो मीम्स का एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी जब लेंगे एआई से और चैट जीपीटी से, तो क्या क्या उसने भी नहीं सोचा होगा जिसने चैट जीपीटी बनाया कि इससे ये काम लिए जा सकते हैं। ये खतरनाक काम है। देखिए आपने एक काम किया ही नहीं है और आप वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। मैंने मार्क ज़करबर्ग को देखा, मुझे लगा ये असली पिक्चर है, बाकी लोगों को भी यही लगा था, जबकि असली पिक्चर क्लियर इमेज जो है ना वो तैयार हो रही है। आपने मार्क ज़करबर्ग का जिक्र किया तो हमारे पास एलॉन मस्क का भी है, और एलॉन मस्क ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले शख्स बन गए हैं। उन्होंने बाराक ओबामा को पीछे छोड़ दिया है और ट्विटर के बानी भी हैं, लेकिन ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स इस वक्त बाराक ओबामा के थे। सो बाराक ओबामा पीछे रह गए हैं और एलॉन मस्क सामने आ गए हैं। और एलॉन मस्क ने तकरीबन जो है ट्विटर फॉलोवर्स में 13,30,84,560 हो गए हैं। दूसरी तरफ बाराक ओबामा के 13,30,41,4800। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करीब करीब का मार्जिन है। तो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली मैं ये कहने लगी थी कि अगर ये दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़े तो मेरा ख्याल है आगे पीछे ही रहेंगे, और ओबामा की पॉपुलैरिटी की रीजन कुछ और है, एलन मस्क की कुछ और है। तो मुझे लगता है कि ओबामा बीट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो चले अब मैं आपको लेके चलती हूँ जरा स्पेस मिशन पे, जहाँ पे अक्सर हम जाते रहते हैं। यस, हमारा फेवरेट मिशन खलाईदार नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के तहत जो इंसान 5 दहाइयों बाद पहली बार चांद की सरजमीन पर कदम रखेंगे, वो वहाँ 4G नेटवर्क की बदौलत सोशल मीडिया साइट्स पर सेल्फी भी शेयर कर सकेंगे। अच्छा, ये सर्विसेज वहाँ पे लेके कौन जाएगा, 4G नेटवर्क कैसे जाएगा? ये काम जनाब बड़ी अच्छी एक कंपनी करने लगी है, जिसका एक पहले बड़ा मशहूर फ़ोन होता था जिसको हम 3310 कहते थे। आपको याद हो आ गया होगा वो कौन सी कंपनी है? वो है जनाब नोकिया। तो नोकिया कनेक्टिविटी की सहूलत फराहम करने के लिए सैटेलाइट को चांद पे भेजेगा 4G सर्विसेज के लिए। और इसके अलावा वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान जो है फरवरी 2023 के आखिर में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान ये आइडिया दिया गया था, और स्पेस एक्स रॉकेट के ज़रिए जो है वो चांद पे ये मिशन जाएगा। उसके बाद ये सारी इंस्टॉलेशन होगी और फिर चांद पे आप इंटरनेट यूज कर सकेंगे। क्या बात है जी। 5 तिहाइयों से एक कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से लोगों की तफरीही का जो मरकज़ है वो होते हैं जानवर, और ना जाने क्यों ऐसा हम लोग करते हैं कि हमारी तफरीह के लिए साथ एंटरटेन हुआ करें। मतलब जानवर हमें तफरीह के लिए जो है ना वो दुनिया में भेजे गए हैं, ऐसा हमें लगता है। तो इसी तरीके से दुनिया में वेल मछली को भी ख़तरनाक समझा जाता है शार्क के साथ साथ। तो एक वेल मछली जो पिछली 5 दिहाइयों से कैद थी एक एक्वेरियम के अंदर, और एक नहीं बल्कि 2 थी, और इनको अब फाइनली छोड़ दिया गया। 1970 में लोलाती और काकू, ये 2 इनके नाम है, और वाशिंगटन के पानियों से इनको पकड़ा गया था। सिर्फ और सिर्फ 4 साल की जब वो थी तब उन्हें पकड़ा गया था, और फिर सयाहों के लिए इनको एक एक्वेरियम में रखा गया था। ये वेल तो बड़ी क्यूट सी है, ये तो डॉल्फिन सी लग रही है थोड़ी। हाँ, लेकिन ये वेल है। और अब इसका तकरीबन 7,000 पाउंड वजन हो चुका है, और इसलिए इसको आजाद दोबारा से कर दिया गया। ये एक्वेरियम तो नहीं, मुझे लगता है ये पूरी वो एक बड़े से तालाब के अंदर है, एक बड़ा वो एक्वेरियम का नाम इसको दिया गया। जब ये मछलियां साइज में बड़ी हो जाती हैं फिर इनको घर भी बड़ा चाहिए होता है, एक्वेरियम हो या तालाब हो या जो भी हो, पानी में, समंदर में छोड़, आजाद पानी में। अच्छा, ये तो हो गई मछलियों को डिसिप्लिन करने की बात। तो मछलियों को डिसिप्लिन करने के साथ साथ ना सिर्फ जानवरों की बात होती है, इंसानों की बात होती है, दुनिया की हर मखलूक को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कायदे हैं, हुदूद व क़यूद हैं। तो कोई 17-18 हज़ार के करीब मखलूक़ात दुनिया में होंगी, जिनमें सबसे अफजल अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। और सोचें कि ये जो कमाने की, नौकरी की, कुछ ना कुछ बिजनेस करने की, कुछ ना कुछ बनने की, कुछ ना कुछ अचीव करने की जस्तजू है, वो भी इंसान के अंदर है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अब इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, अपने लिए स्ट्रगल भी करता है सारी ज़िंदगी, बहुत से अच्छे बुरे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ बुराइयाँ ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हर इंसान समझता है कि ये बुराई है, ये गलत चीज़ है, उसके बावजूद वो किसी ना किसी तरह हमारी जड़ों में सरायत कर जाती है और बीमारी की तरह फैलती है। एक से दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, चौथा इंसान। अब इस बुराई को ख़त्म कैसे करना है, इसका तदारुक कैसे करना है? अब ये बुराई अगर बीमारी की तरह फैल रही है, कुछ भी हो सकती है, ये झूठ बोलना भी हो सकता है, ये चोरी करना भी हो सकता है, दूसरों पे हमला करना भी हो सकता है, तशद्दुद की कोई किस्म भी हो सकती है, बातचीत से किसी को नुकसान पहुंचाना,
ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانا کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے اس کی ایکسٹریمزم کی, definitely. کسی بھی شکل کو دیکھیں اس کو ٹریٹ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بیماری کا علاج کرنا, جب ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ بیماری یا یہ برائی ناقابل علاج ہو جاتی ہے, لا علاج ہو جاتی ہے. جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ناقابل علاج بنتی جاتی ہے. Exactly. اور اعتدال میں رہنے کا ہمارا دین بھی درس دیتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دنیا میں بھی آپ جو روزمرہ کے آپ کے معاملات ہوتے ہیں, اگر آپ اس میں اعتدال رکھتے ہیں, کسی کے ساتھ رشتے میں توازن رکھتے ہیں, اور ہم لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں نا, جب بھی کوئی رشتہ کسی سے جوڑتے ہیں تو سٹارٹ میں ہم اس بندے کو آسمان میں لے جاتے ہیں, بعد میں اپنی جب ریالٹی پہ ہم لوگ آنا شروع کرتے ہیں, اپنا پہلے والا وہ جو ماسک ہوتا ہے وہ اتارتے ہیں اور اپنے اصل رنگ روپ پہ آتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم لوگ کمپرومائز بھی کریں گے, کیونکہ پہلے ہم لوگ جتنی عزت دے رہے ہوتے ہیں دوبارہ اتنی نہیں دیتے. اور پھر ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا اسپیشل پروٹوکول چاہیے. سو بھائی جان پہلے آپ نے اسپیشل پروٹوکول دیا اور پھر اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وہ آٹومیٹیکلی اپنا سب کچھ چینج کر لے. اچھا نجم, ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مسائل تعلیم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور ریزن؟ I believe کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے نہیں, ایکسپوجر کی کمی کی وجہ سے. جتنا آپ انٹریکشن کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اتنا آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سو ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر تعلیم جو پچھلے 25 سال سے تجربہ رکھتی ہیں تعلیم کے میدان میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حمیرہ لطیف خان صاحبہ. السلام علیکم میم. گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار کالنگ می. سو میم, سب سے پہلے تو نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو یہ سکھایا جائے کہ ہر چیز میں ایک ماڈریٹ بیہیویئر آنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا ہارمونز اس وقت مچل رہے ہوتے ہیں, نوجوانی ہوتی ہے, جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, بہت سارے جذبات بھی ہوتے ہیں, اور ذہن میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سب سے مختلف بھی ہیں اور ہم سب سے اچھے بھی ہیں. تو اس ٹائم پہ ایک ماڈریٹ بیہیویئر کتنا ضروری ہے؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کی بات چیت سن رہی تھی اور اس میں بڑا انجوائے بھی کیا اور بڑی انفارمیٹیو تھی. اس میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تقریباً ہمارے اس پورے کائنات میں, آپ سمجھ لیں کائنات نہیں, دنیا میں ہم 17-18 ہزار قسم کی مخلوقات ہیں, اور اس میں سے اشرف المخلوقات دیکھیں انسان کو بنایا گیا. یقیناً اس کے پیچھے نہ صرف ایک حکمت ہے بلکہ ایک پوری سائنس ہے. تو یہاں سے اگر میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں تو نجم ایسا ہے کہ ہر چیز کی ایک ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. جیسے اسکل, آج کل جو بھی ہم نیا کریکولم یا نئے تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا نام یوز کرتے ہیں. آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی کہ ایک مکمل طور پہ ایک شخصیت کی تبدیلی یا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. جب ہم ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف تعلیمی نصاب بلکہ وہ تمام ٹریٹس جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, جس میں آپ کا بیہیویئر آ جاتا ہے, آپ کا رسپانسز آ جاتے ہیں, آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز آ جاتی ہیں, آپ کی اویئرنیس آ جاتی ہے, آپ کے سیوک سینس آ جاتی ہے, یعنی ایز اے ہیومن آپ کے جتنے بھی نارمز ہیں جن کے مطابق آپ نے سوسائٹی میں رہ کے زندگی گزارنی ہے, ان سب کی تربیت آ جاتی ہے. بالکل. تو جب آپ اپنی پری پرائمری, جیسے میں ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہوں لاسٹ 25 ایئرس سے, اور اس میں جتنا بھی تجربہ ہے یا جتنی بھی ایکسپیرینس میں نے کیا تو اس میں یہی دیکھا کہ پری پرائمری بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ عرصے باہر رہ کے پڑھنے کی اور پڑھانے کی بھی ایک تجربہ رہا. اس میں نے یہ دیکھا کہ ڈیولپمنٹل کنٹریز جن کی ہم سیوک سینس کی اور ان کی بہت مثال دیتے ہیں, تو کیا ڈفرینس ہے؟ وہ ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ پری پرائمری یعنی 4 سال 3 سال کے بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں وہیں پر اس کو ایز این انڈیویجول ٹریٹ کرتے ہیں. اس کو تعلیمی نصاب یعنی جو بھی آپ کی تھیوریٹیکل پورشن ہے وہ تو آپ نے اس کو کروانا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرام دا ویری فرسٹ 7 ایئرس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس کو ان تمام چیزوں کا ایکسپوجر دیتے ہیں, جس میں چھوٹی چھوٹی پرابلم سالونگ ہے, جس میں آپ کا سیوک سینس ہے, جس میں آپ کی ایک بہترین انٹریکشن ہے. یہ سب جب آپ کے پری پرائمری سے لے کے پرائمری نصاب تک رہے گا, پھر وہ بچہ جب پہنچتا ہے اپنے ایڈولسنس میں, یعنی کہ جب وہ ٹین ایجر میں اور مڈل اسکول میں پہنچتا ہے, تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ
کوئی آئیڈیلزم تو ہے نہیں, پرابلمس تو رہیں گی, لیکن یس اس کی پرسنٹیج میں کمی آ جائے گی, اور اس بچے کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر میری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس ہیں تو مجھے اس کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے, کس طرح رسپانس کرنا ہے. ٹھیک, اچھا چھوٹے بچوں سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں سارے عمل کا کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کرتے ہیں, اگر ہم ان کی پرابلم دیکھتے ہیں, لیکن معاشرہ ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں فیڈ کرتا ہے جن کو ہم چاہ کے بھی ٹریٹ نہیں کر سکتے, جن کو ہم چاہ کے بھی ایڈریس نہیں کر سکتے. وہ برا رویہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر بچہ خدا نہ خواستہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے, اگر کوئی ہاتھ پاؤں سے سننے کی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے یا پارشلی ڈسیبلڈ ہے, تو اس بچے کے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی ہے. اس کی ایکسپلوئٹیشن زیادہ آسان ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مذموم مقاصد کے لیے ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں. اب ان بچوں کو معاشرے کا حصہ کیسے بنائیں, ان کی کاؤنسلنگ کیسے کریں, اور جو لوگ ہمدرد بن کے ان بچوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں, نہ صرف ان کو بلکہ ان کی پوری فیملی کو, معاشرے کو, سب کی تباہی کے لیے ان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیں, یہ آپ نے بات کی کہ ہم انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن میں یہ تمام بچے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اسپیشل نیڈ بیس پہ آتے ہیں, ان کی لیے ایک ڈیزائن کی جاتی ہے پروفیشنلی. لیکن اس سے بھی پہلے بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ کی جو ٹیچر یعنی کہ جو آپ کے اسکول کا عملہ ہے, کیا وہ ٹرینڈ ہے؟ کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کی مائلڈ سٹون آپ کی اس ایج میں معلوم ہوتی ہے جس ایج میں بچہ ایکسپریسو نہیں ہوتا, وہ بتا نہیں سکتا کہ وہ اندر سے کس ٹرموائل سے گزر رہا ہے. اچھا, یہاں پہ پرابلم یہ کہ پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے کہ ٹیچرز ٹرینڈ ہیں یا نہیں؟ جی, اب اس میں یہ ہے کہ ہر اسکول جب بھی اپنے ادارے میں ٹیچرز ہائر کرتے ہیں, ان کے اپنے بینچ مارک ہوتے ہیں, اپنے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کو بھی جب وہ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے جائیں تو وہ ضرور یہ دیکھیں کہ جو فیکلٹی میرے بچوں کو پڑھائے گی کیا وہ ٹرینڈ ہے. یہ پیرنٹس کا پورا رائٹ ہے کہ وہ معلوم کریں اس ادارے سے. پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ ٹرائی اینگل ہے. ہم نے اگر ایک ٹرین ٹیچر ہے, اسے وہ آئیڈینٹیفیکیشن, وہ سارے ریڈ فلیگ جو ایک نارمل ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں اس کے بارے میں نو ہاؤ ہے, جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہے اور اس میں وہاں اس کو کوئی بھی ایسا رویہ نظر آتا ہے تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. پھر یہاں سے سٹیپ آ جاتی ہے آپ کی مینجمنٹ کی, اور پھر وہاں سے آ جاتا ہے آپ کے پیرنٹ گائیڈ. کیونکہ دیکھیں بہت سارے میرے اپنے کچھ تعلیمی جو بھی دور گزرا اس میں کچھ ایسے پیرنٹس بھی دیکھے کہ اگر ہم نے ان کو معلوم کیا یا ان کو بتایا کہ اس طرح سے آپ کے بچے کو ایک اسپیشل نیڈ کی ضرورت ہے, چاہے وہ رویہ ہے, چاہے وہ کوئی اور ڈسیبلٹی ہے, تو کچھ پیرنٹس وہ اس چیز پہ اگری نہیں ہوتے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے. جب ایک بچہ 2 سال 3 سال میں کوئی بھی ایسا بیہیویئر شو کر رہا ہے جو اس کو باقی بچوں سے ان ایزی یا ڈفرینٹ بناتا ہے, تو اس کی سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن اس کے گھر میں ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پیرنٹل اویئرنیس بہت ضرورت ہے, جس کے لیے ہمارے ابھی جو بھی گورنمنٹ کی ٹریننگز ہو رہی ہیں ان میں کافی حد تک اس چیز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. باقی بھی اویئرنیس بہت آ چکی ہے. ہمارے بچیاں جو بھی بچے جو بھی پیرنٹ ٹو بی ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم ایک جو بیسک نالج ہے آپ کے بچے کی فزیکل گروتھ, اس کے مینٹل گروتھ, اس کے ایموشنل گروتھ, اس کے مائلڈ سٹون کیا ہیں, کس سال میں اس نے کیا کیا اچیو کرنا ہے, اور کون سے ریڈ فلیگز ہیں. اگر اس کے بارے میں بیسک نالج ہو تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اچھا, ہم لوگ جب ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں تو ریلیجیس ایکسٹریمزم بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور اس پیرائے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو, اب آئی ڈونٹ نو کیا ٹرینڈ ہوگا, لیکن ہمارے ٹائم پہ یہ ٹرینڈ تھا کہ ہمیں روکا جاتا تھا کہ آپ لوگ زیادہ ایکسپوئر نہ کریں اپنے ریلیجن یا اپنے مسلک سے بھی ہٹ کے دوسری طرف لوگوں پہ, اور جب تک ہم لوگ نہیں ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا انٹریکشن نہیں ہوگا, ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ ان کے ہاں کیا نارمس چل رہے ہیں, ہمارے ہاں کیا چل رہے ہیں. اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت وہ مختلف ہیں ہم سے, حالانکہ جب جانا تو سب ایک ہی جیسے ہیں, 1-2 چیزیں ہیں جو مختلف ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اسکول کالجز کے اندر بھی, اور خاص طور پر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ آپ لوگ بیٹھیں, آپ لوگ بات کریں, گھر پر ان کو انوائٹ کریں, ان کی طرف جائیں, اور ایک پازیٹیو معاشرہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بنتا ہے. اس میں نجم ہمارا جو ابھی ہم اس چیز پہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ نے اگر اپنے بچے کو کسی بھی چیز سے ایکسٹریم کے لیول پہ بچا کر رکھا ہے تو یہ پیرنٹس کی اور ہماری بھول ہے کہ وہ بچہ
کہیں نہ کہیں سے اس کی نالج نہیں لے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر پیرنٹس اس بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, ہر چیز کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے, یعنی آپ نے ان کانسیکوینسز کو یعنی اس کے نتائج کو اپنے بچے کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ دیکھیے بیٹا آپ کا ریلیجن یہ ہے, آپ کے ویلیوز یہ ہیں, ہماری فیملی کے ویلیوز یہ ہیں, ان ویلیوز میں رہتے ہوئے آپ نے ساری دنیا سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. آپ کے کلاس میں ہو سکتے ہیں, آپ کے جاب میں ہو سکتے ہیں, آپ کل کو پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں, آپ نے ایک پورا ڈائیورسفائی معاشرے کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ کا اپنا رنگ یعنی اپنی مائنڈ اتنا کلیئر ہونا چاہیے, اور پھر نو ڈاؤٹ کہ اس میں جب آپ کا بیسک ادارہ اور آپ کے پیرنٹس مل کے اس بچے کی تربیت کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کو انڈر دا کارپٹ نہیں ڈالتے یا اس کو ہائڈ نہیں کرتے, اور بچے کے تمام جو سوالات ہیں ان کو اس طریقے کا جواب دیتے ہیں کہ وہ بچہ مطمئن ہو. اور پھر نو ڈاؤٹ کہ جب بچہ منگل اپ ہوتا ہے تو اس پہ اثرات آتے ہیں. یہ بہت نیچرل ہیومن سائیکالوجی ہے. آپ پیئر پریشر لیتے ہیں, آپ انفلوئنس میں آتے ہیں, آپ انسپائر ہوتے ہیں, لیکن اس تمام چیزوں کو پھر ٹائم کے ساتھ ایڈریس کرنا اور بڑے سالڈ ایویڈنسز کے ساتھ یہ بتانا کہ بیٹا آپ کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے, لیکن رسپیکٹ بہت ضروری ہے. اور اس میں ہم وہی بات کریں گے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے دور میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس قدر رحم دل وہ تھے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے, مشرکین کے ساتھ بھی. تو ہم نے وہ نفرت پیدا نہیں کرنی, بلکہ اپنے سٹانس میں رہتے ہوئے ان بچوں کو پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں یا جتنی بھی فرقے ہیں ان کے طرف ایک عزت کے ساتھ, اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ اس طریقے کی سکل ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا احترام بھی کریں, تاکہ ہم ایک یہ جو ہمارا ایکسٹریمزم ہے, ایک یہ جو معاشرے میں ایک افراتفری ہے کہ ہم نے اس سے بات نہیں کرنی, ہم نے یہ نہیں کرنا, اس چیز سے اجتناب کیا جائے. اچھا, دنیا کا کوئی مذہب, کوئی معاشرہ یہ سکھاتا نہیں ہے کہ آپ نے یہ برا کام کرنا ہے, دہشت گردی میں انوالو ہونا ہے یا جھوٹ بولنا ہے, کسی کو نقصان پہنچانا ہے. لیکن کچھ بچوں کے اندر ایسے اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو نیگیٹو ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. ایک چیز میں اچھائی بھی ہوگی, برائی بھی, وہ ہمیشہ بری چیز کو پک کریں گے. کوئی بات کر رہا ہے اس میں سے وہ برا پہلو نکالیں گے. بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی موجود ہوتی ہے جس کو انیشیل ایج میں میرا خیال ہے نکالا جا سکتا ہے. کیا ٹیچرز کو اسپیشل پروٹوکول, اسپیشل ٹریٹمنٹ ان بچوں کو دینا چاہیے جو ہمیشہ نیگیٹو رہتے ہیں, جو معاشرے کے لیے, پیرنٹس کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, دوستوں کے لیے, سب کے لیے صرف برا سوچتے ہیں, وہ اچھا نہیں سوچتے؟ بالکل, یہ بہت ضروری ہے. پہلی بات جیسے ہم نے کی کہ جب آپ کوئی بھی ٹیچر یا والد یا والدہ یہ دیکھے کہ ایک بچہ جو ہے وہ مسلسل ایک خاص قسم کا بیہیویئر یا رسپانس شو کر رہا ہے, یعنی اگر وہ کہیں جاتا ہے تو وہ آ کے صرف کمپلینٹ کرتا ہے, یا اگر وہ کوئی پروگرام دیکھتا ہے تو اس میں سے صرف ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو کہ نیگیٹو ہیں, تو نہ صرف پہلے آپ اس کو پرسنل اپنی کاؤنسلنگ کریں, بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیہیویئر اس ایک بینچ مارک سے زیادہ ہو رہا ہے, تو پروفیشنل ہیلپ لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور یہ چیز جتنی جلدی کی جائے اتنی ہی ضروری ہو. دوسری بات میں آپ کو ایک بتاؤں گی کہ بچوں کے ہر بیہیویئر کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیٹلسٹ, کوئی نہ کوئی تحریک ہوتی ہے. پیرنٹس اگر دیکھیں تو وہ یہ ضرور دیکھیں کہ ہم جب اکٹھے اپنے پاس ٹائم میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہم صرف اور صرف معاشرے کی نیگیٹیوٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں, کیا ہم ان خوبصورت ایک مثبت چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بچہ انڈائریکٹ سب کچھ ایبزارب کر رہا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں جب سارے کے سارے ہم لوگ بیٹھ کر کن چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, کیا صرف کرٹیسزم ہے؟ اگر صرف کرٹیسزم ہوگا تو وہ بھی اپنے بیہیویئر میں انہی چیزوں کو پروجیکٹ کرے گا. تو پیرنٹس کو بھی اس چیز پہ بڑا کیئرفل رہنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے ریالٹیز کو ضرور رکھیں, آپ نے اس کو کسی بھی فولز پیراڈائز میں نہیں رکھنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کا وہ جو ایک بچپنا ہے, ایک آپٹمزم ہے, ہماری جیسے دین میں ایک ہے کہ پر امید معاشرے کے ساتھ, تو جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنا ہی میرے خیال میں بچوں کے بیہیویئر. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینڈ ڈیفینیٹلی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہت ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ ایک معاشرے کے اندر جب بیسک نیڈز کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کو ایڈریس کیا جاتا ہے, تعلیم ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے. تو جب تعلیم کے ساتھ آپ پورے معاشرے کو سنوارنے کی ایک نیت سے نکلیں گے نا, اور کمائی کی نیت سے نہیں, جب ایک معاشرے کو سنوارنے کی نیت سے نکلیں گے
تو ڈیفینیٹلی اس کے آؤٹ کمس بھی آئیں گے. آج کل پڑھائیاں تو صرف اور صرف یہی ہیں کہ بچہ بھی انٹر ہو رہا ہے یونیورسٹی کے اندر اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں اچھی نوکری ملے گی, ہم نے بزنس کرنا ہے, اور اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز بھی اسی نیت کے ساتھ پڑھا رہی ہیں کہ جتنے زیادہ ہمارے پاس بچے آئیں گے, اسٹوڈنٹس آئیں گے, اتنا زیادہ ہمارا اچھا بزنس ہوگا. دیکھیں دونوں کے لیے یہ باتیں ضروری بھی ہیں نا, زندہ رہنے کے لیے. کیا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اب استاد کا وہ جو معزز پیشہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے شاید حق اس طریقے سے ادا نہیں ہو رہا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادرز, لیکن دیکھیں فائنینشیل ایسپیکٹ کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن کسی حد تک اس کو کمپرومائز کر کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جا. نیوز بریک کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام, عوام کے لیے مفت آٹے اور سستے پیٹرول کی سہولت کا اعلان. رمضان المبارک کے دوران مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی. کم آمدنی والے خاندان ماہ مبارک کے دوران 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے مفت حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل, رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے 100 روپے فی لیٹر کی رعایت نافذ العمل ہوگی. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ارشاد باری تعالی, اور لوگوں سے اچھی بات کرو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے شب قدر ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاری, اللہ نے اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے. اے خدا رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. حکومت میں شامل جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب. وزیراعظم محمد شہباز شریف صدارت کریں گے. پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں قومی اسمبلی سیشن سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت ہوگی.
پاکستان اور چین کے درمیان درہ خنجراب کے ذریعے تجارتی اور سفری سہولتیں آج سے بحال ہو رہی ہیں۔ راہداری کھولنے کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ سی پیک منصوبوں اور دو طرفہ تجارت میں تیزی آئے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا خنجاب پاس دوبارہ کھولنے پر اظہار مسرت۔ سی پیک کی رفتار بڑھانے کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ دور ہو گئی۔ فورن فنڈڈ شخص نے سی پیک کو متنازع بنانے کا جرم کیا۔ اس شخص نے دونوں ممالک کی عظیم دوستی کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ تجارتی راہداری کھلنے سے دونوں ممالک میں تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف سی پیک کے معمار ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے خلاف فورن فنڈڈ فتنی کی سازش ناکام بنا دی ہے۔ خنجراب پاس کھلنے سے عوام کی مشکلات ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی چین اور پاکستان کی قیادت کو مبارکباد۔ ڈبہ پیر ڈبو فتنہ خان کا ڈاکو اور دانشور منتظر ہیں کہ کب عمران نیازی نااہل ہو اور وہ پارٹی قیادت سنبھالیں۔ زمان پار کا رنگ باز اور ملتان کا ڈبہ پیر سپریم کورٹ کے اکثریتی ججوں کی رائے کی توہین کر رہے ہیں۔ بداریوں کے ہاتھ ڈگڈگیاں ہیں جو وہ زور زور سے بجا رہے ہیں۔ شیطانی ٹولہ ہمیشہ آئین، انصاف اور عوام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ عوام کو مفت آٹا اور مفت بجلی ملے تو عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے۔ 4 سال عوام کا آٹا، چینی، روٹی لوٹنے والا اب مفت آٹا تک اسکیم کو متنازع بنا رہا ہے۔ سیاسی یتیم تمام سازشیں ناکام ہونے کے بعد عوام کے آٹے کے پیچھے پڑ گئے۔ میڈیا تحقیق کے بغیر جھوٹی اور عوام دشمن خبریں پھیلانے سے گریز کرے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ فورن ایجنٹ جھوٹا اور گھڑی چور پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو کاغذات میں چھپانے کی وجہ سے نااہل ہوگا۔ فورن فنڈڈ جماعت کی پارٹی رجسٹریشن منسوخ ہونی چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی۔ مراکز میں خواتین، بزرگ اور خصوصی افراد کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز۔ لوگوں کی بڑی تعداد تاریخی پیکیج سے مستفید۔ حکومتی اقدامات پر اظہار تشکر۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر وفاقی حکومت کا 5 ارب روپے کا ریلیف پیکیج۔ آٹا، گھی، چاول، دالیں، چینی سمیت 19 ضروری اشیاء پر سبسڈی۔ عوام کو دشواری اور مہنگائی سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح۔ بھارتی فضائیہ اڑتا پھرتا شمشان گھاٹ۔ فضائی حادثے روزمرہ کا معمول۔ 30 سال کے دوران 534 چھوٹے بڑے جہاز فضائی حادثوں کا شکار۔ 152 پائلٹ ہلاک ہوئے۔ بھارت کے MiG 21 طیارے اڑتے تابوت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا منصوبہ۔ ریاستی عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ حریت قیادت کی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے ظالمانہ اقدام رکوانے کا مطالبہ۔ ملک میں کورونا کے مزید 55 مثبت کیسز سامنے آ گئے۔ 14 مریضوں کی حالت نازک۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2965 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.85% ریکارڈ۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ قومی ادارہ صحت۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، الجزائر اور اوپیک پلس میں شامل دیگر ممالک کا تیل پیداوار میں کمی کا اعلان۔ مقصد تیل کی مارکیٹ کے استحکام کی حمایت کرنا ہے۔ سعودی عرب، روس کا بھی یومیہ 5 لاکھ بیرل کٹوتی کا فیصلہ۔ اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 6% اضافہ۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج اور کل تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ امریکہ میں میامی ٹینس اوپن۔ جمہوریہ چیک کی پیٹرا کوواٹیوا نے پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں قازقستان کی الینا رائباکینا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔
السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں سمرا یوسف۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، فی الوقت اتنا ہی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جبر کا سلسلہ جاری ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں حق خود ارادیت کی آواز کو دبانے کے لیے ریاستی دہشت گردی کا مسلسل استعمال کر رہی ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت اپنی تحقیقاتی ایجنسیوں کو کشمیریوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی فوج کو بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ظلم و بربریت سے کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو کچل نہیں سکتا۔ توانائی کی بچت کا وعدہ نبھائیں، معیشت بچائیں، ملک چلائیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہو، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے
आया है, ना आएगा जहां में, देता है गवाही, यही आलम का जरीदा देता है गवाही, देता है गवाही, यही आलम का जरीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा, आया हूँ तेरे दर, आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा, किस मुँह से बयां तेरे औसाफ़ हमीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम हैदर अब्बास रिजवी साहब। हैदर अब्बास साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल कर रहे थे। नहायत ही खूबसूरत कलाम। और अगेन मैं कहूँगी कि इंसान एक कैफियत में चला जाता है ये कलाम सुनने के बाद। जब जब नात पढ़ी जाती है तो इंसान इमेजिन करना शुरू कर देता है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ही अमल कर सके। अगरचे हमें वो ज़माना नसीब ना हुआ, अगरचे हमें उनकी रफ़ाकत नसीब ना हुई, अगरचे हमें अल्लाह पाक के घर जाने का मौका नसीब ना हुआ, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि उन आमाल को अपनाने। एक बड़ा अच्छा अमल जिसका दर्स हमें मिलता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी, कुरान पाक में भी, सिला रहमी, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ अच्छा सलूक करना। फिर इसका ऑपोजिट एक वर्ड है कता रहमी, जिसको कहते हैं, जिसमें ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया जाता है दूसरे इंसान के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि इस ताल्लुक़ को बरकरार रखा जाए और उस ताल्लुक़ में अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आई जाएँ। बड़ी अजीब सी बात है नजम की बहैसियत इंसान, हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हम किसी के साथ नेकी इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हमारे साथ नेकी नहीं की। हम किसी के गम में इसलिए शरीक नहीं होते
ہوئے کہ وہ ہمارے غم میں شریک نہیں ہوا. ہماری تعلیمات ہمیں تو یہ درس ملتا ہے, ہمیں تو یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کرے یا نہ کرے تم ضرور کرو, تم اپنے کیے کے جواب دہ ہو, تم اپنی نیکی کے لیے ثواب کماؤ گے, یا تم جو اچھا کرو گے تمہیں اس کا صلہ ملے گا. ہم پتہ نہیں کیوں دوسروں کی خوشیوں سے, دوسروں کی نیکیوں سے منسوب کر دیتے ہیں اپنے نیک اعمال کو بھی. تو یہ ہمیں اپنی زندگی کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ صلہ رحمی بیسیکلی ہے کیا. رمضان المبارک میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہو, روزے کے ساتھ اگر ہم اس کو کنیکٹ کرنا چاہیں کہ ان دو چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے, صلہ رحمی اور رمضان المبارک, تو اس پہ آج بات کرتے ہیں. بالکل جی, اسی پر ہم بات کریں گے. اور جب قرآن کریم میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, جس کا یہ مفہوم ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب معاہدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے, اور اللہ کی عبادت کرو, اور اللہ نے عبادت کا اپنے حکم کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو کی وہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا, اور پھر اس کے بعد جو غریب اور نادار افراد ہیں, جو مسکین ہیں, جو یتیم ہیں, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, اور مسافروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. پھر اسی آیت میں اس آیت کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا, نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, اور پھر ان تمام احکامات کے ساتھ یہ والدین کے حقوق, یتیموں, مسکینوں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, اس کا بھی یہیں پر درس دیا گیا. پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دعا بھی ملتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگنی ہے, وہ بھی رشتہ دار ہیں, تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ, ان کے ساتھ حقوق کا معاملہ کیا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ یوم حساب کے لیے اور پھر اپنی مغفرت کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگی جائے. پھر ایک اور جگہ پہ قرآن میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا, کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو, اور غریب اور پھر مسافروں کے ساتھ اپنے حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان کی مدد کرو. اور جہاں پر صلہ رحمی کا ذکر ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے, جب پوچھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ صلہ رحمی کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی وہ نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, بلکہ صلہ رحمی تو وہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ قطع تعلق کر دے اور تم خود جا کے رابطہ جوڑو, تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین عمل ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ عید کے دن قربانی کے لیے قربانی سے زیادہ اگر کوئی افضل عمل ہے تو وہ صرف اور صرف صلہ رحمی ہے. سبحان اللہ. تو جس کی اتنی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بات ہم لوگ کریں گے. ہمارے ساتھ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رمضان آپ کو مبارک بھی ہو, آج تو دوسرا عشرہ بھی آغاز ہو گیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ اسی ٹاپک کے اوپر جہاں سے گفتگو کا آغاز آپ کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہاں سے کریں, اور ساتھ ہی مغفرت کا یہ جو عشرہ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آج آپ کے توسط سے ہم ناظرین کے سامنے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے رمضان المبارک پورا مہینہ ہی برکتوں, رحمتوں اور رفعتوں کا مہینہ ہے, اور اس کا جو دوسرا عشرہ شروع ہوا جا رہا ہے اس عشرے میں جو مغفرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو خاص تحفہ عنایت کیا گیا مغفرت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا. اور پھر مغفرت ہے کیا؟ ہمیں صبح سے لے کر شام تک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے, رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم المعصومین ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ السلام ایک دن میں 100 بار استغفار فرماتے تھے. وہ ہماری تعلیم کے لیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ساری عظمتوں رفعتوں کے باوجود, معصوم ہونے کے باوجود بھی اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے ایک دن میں 100 بار استغفار کر کے اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ استغفار کتنا اہمیت کا حامل عمل ہے. اور پھر دیکھیں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تو ہے ہی مغفرت کا, استغفار کا, رب کے حضور معافی طلب کرنے کا. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اور اس عشرہ مغفرت میں ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں. دیکھیں ہم انسان ہیں اور گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, اور گناہ سے توبہ کرنے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں پر نظر دوڑاتے ہوئے
اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نفع حاصل کرنا چاہیے کہ ہم گناہ کر کے اس پر توبہ کریں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پہ قادر ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب آپ توبہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ مین وائل ہمیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان بنے۔ سب سے امپورٹنٹ بات صلہ رحمی، جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، صلہ رحمی کے لیے احکامات کیا ہیں؟ ہم اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کیسے کریں؟ اور کیا یہ احکامات صرف ہمارے عزیز و اقارب اور دوستوں کے لیے یا ان کے لیے بھی جو دائرہ اسلام میں آتے بھی نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ صلہ رحمی ایک ایسا خوبصورت عنوان ہے جس پہ اسلام نے جس قدر زور دیا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، شاید دنیا کا کوئی دوسرا مذہب اسلام کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ کیونکہ یہاں تک فرمایا کہ جہاں تک اللہ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، تو اللہ رب العالمین جس کو چاہیں اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف کر دیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ سوائے سچی توبہ اور اس کا ازالہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اس میں صلہ رحمی، رشتے جوڑنا، تعلقات قائم رکھنا، اور جو اللہ نے، شریعت نے، قرآن نے، بلکہ انسانی قانون نے بھی جو حقوق ماں باپ کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، رشتہ داروں کے اور ہمسایوں کے، بلکہ تمام انسانوں کے، حتیٰ کہ جو انسانوں کے ساتھ حیوان اور جانور رہتے ہیں، وہ چاہے ہمارے پیٹ اینیملز ہیں، چاہے دوسرے ہیں، ان کی بھی ادائیگی کے اوپر بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ بے شک۔ تو اس اعتبار سے صلہ رحمی کا جو سب سے مؤثر اور بنیادی طریقہ یہی ہے کہ جو حقوق اللہ اور اس کے نبی نے، قرآن نے، دین نے، اسلام نے جن کا تعین کیا ہے، وہ ہر صورت جو ہے ان کو ادا کیا جائے، جس میں سب سے پہلے یہ کہ رشتوں کو جوڑنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور جس سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، بغض اور عناد پیدا ہوتا ہے، دشمنی اور عداوت کے جذبات آتے ہیں، یا انسان کے اندر جو ہے حق تلفی کا تصور پیدا ہو سکتا ہے، ان کو مکمل طور پر ان کی حوصلہ شکنی کی گئی اور ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو دیکھنے میں آیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ صلہ رحمی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور احکامات سے جو ہے وہ نابلد ہونا یا آگاہ نہ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے جو شریعت نے وراثت کے حقوق ہیں، سب سے پہلی بنیاد جو قطع رحمی کی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے حقوق رکھے، بیٹی کے رکھے، ماں کے ہیں، باپ کے ہیں، بیوی کے ہیں، شوہر کے ہیں، اور اگر نوینہ اولاد نہیں تو پراپرٹی میں بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو جس وقت یہ وراثت کے حقوق میں خیانت کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات جو ہیں ان کو مقدم رکھا جاتا ہے، تو پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور کئی قسم کے منفی جذبات اور احساسات پروان چڑھتے ہیں، جس کا بنیادی سبب جو ہے وہ حرص ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، طمع ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکامات جو ہیں اس سے روگردانی بھی ہے اور ناعلم ہونا بھی ہے۔ تو اگر یہ پہلی سیڑھی جو ہے کہ جو اللہ نے وراثت کے حقوق، کیونکہ رشتے جوڑنے کی بات ہے، تو جہاں حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، جہاں احترام نہیں ہوگا، جہاں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات اس کو جب آنر نہیں کیا جا رہا، تو انسانوں کے جو دیگر حقوق اور مفادات ہیں ان سے بھی جو ہے وہ یقیناً انسان روگردانی کر جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے فرمایا کہ
یہ المومن للمومن ست خصال، بھائی 6 بنیادی باتیں ہیں، 6 بنیادی حقوق ہیں جو تمہیں بہرحال ہر انسان کے لیے لازم ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ تم تعلق قائم رکھو، سلام کیا کرو، سلام کا جواب دیا کرو، اور اگر تمہیں کوئی دعوت دیتا ہے تو دعوت کو قبول کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ جو دعوت کو قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین سرکار کی سنت کے مطابق تو 24,000 فرشتے اس کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ فوت ہو گیا کوئی، اس کے جنازے میں جاؤ اور ماتم پرسی کرو، تعزیت کرو، اور اسی طرح اگر جو ہے کوئی تمہارے پاس موجود ہے یا موجود نہیں، تم اس کی خیر خواہی کے در پہ رہو۔ یہ نہیں کہ موجودگی میں تو چاپلوسی کی جائے اور عدم موجودگی میں غیبت کی جائے، کردار کشی کی جائے، الزام تراشی کی جائے۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو چھینک آئی ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے تو تم یرحمک اللہ کہہ کے اس کو جواب دو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بغض اور حسد یہ پیدا ہی نہ ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے قطع تعلقی کا سبب یہ بنتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر انسانی فطرت ہے کہ ہم لوگ کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، اور اپنی لالچ اتنی ہے کہ پہلے ایک مکان کی غرض ہوتی ہے، پھر ڈبل پورشن کی ہوتی ہے، پھر دوسرا مکان، ایک گاڑی دوسری، تو یہ خواہشات ہی ہماری حسد کا سبب بنتی ہیں۔ حسد پیدا ہی کیوں ہوتا ہے آخر؟ بنیادی طور پر اس میں سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ دین سے دوری ہے، کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں حسد کے بارے میں مفہوم حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ اب ایک اسی فرمان عالی شان کو اگر سامنے رکھیں تو حسد پیدا ہی نہیں ہوگا، کہ ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ پہلے ہی بہت کم ہے، اور اگر ہم حسد کریں گے تو ہماری نیکیاں اس طرح جس طرح ایندھن کو آگ میں رکھا جائے تو وہ چند منٹوں میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، حسد کی اصل ڈیفینیشن بھی کیا ہے یہ بھی بتا دیں کہ حسد کس طریقے سے آپ رکھتے ہیں کسی سے؟ دیکھیں، حسد کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی سے زوال نعمت اور اپنے لیے حصول نعمت، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت، کوئی کار، کوٹھی، بنگلہ ہو تو خواہش یہ ہو کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ مجھے مل جائے یہ صرف ہو تو پھر حسد نہیں ہے، اگر اس سے چھننے کی بات بھی ہو تب حسد، وہ حسد ہے۔ کہ دیکھیں وہ رشک ہے کہ اس کے پاس بھی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، یہ رشک ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اس سے جو ہے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے تو یہ حسد ہے۔ اور دین اسلام اس پر بڑا واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ارشاد گرامی ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، یعنی جو رشک کا معاملہ ہے نا، وہ بھی سرکار نے فرمایا 2 لوگوں پر صرف رشک کیا جا سکتا ہے۔ کون کون سے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اور یہ اللہ کی راہ میں کس قدر فراخ دلی سے خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن کا علم عطا فرمائے اور وہ اس قرآن کے علم کے ساتھ اپنی راتوں کو زندہ کرے، اس قرآن کے علم کو آگے پہنچائے، ان 2 لوگوں پر صرف رشک کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ رشک بھی ممنوع ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے اور دینی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک ارشاد گرامی جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو، ہر بندہ اگر اس ارشاد گرامی کو اپنے دل پر نقش کر لے اور جب بھی کسی کے بارے میں ایسا خیال آنے لگے اور اس ارشاد کو دیکھے تو انشاءاللہ کسی کے دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن حسد سے ہٹ کے رشک کا آپ نے بتایا کہ 2 صورتوں کے علاوہ ممنوع ہے، تو مفتی صاحب ہر انسان خواہشات تو رکھتا ہے، اور جو بھی چیز ہم خواہش کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے ارد گرد کسی نہ کسی کے پاس موجود ہوتی ہے، تو گویا رشک کرنا ساری زندگی کے لیے ممنوع ہو گیا ہے ایک عام انسان کے لیے؟ دیکھیں اس میں آپ اس کو نہ دیکھیں نا، رب تعالیٰ سے مانگیں، اس سے بہتر مانگیں۔ یعنی کسی کے پاس آپ ایک کار دیکھتے ہیں، آپ اس کار کو بنیاد بنا کے رب تعالیٰ کے سامنے تو نہ رکھیں نا، آپ اپنے لیے رب تعالیٰ سے، چونکہ رب تعالیٰ تو ہر بندے کو عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے واللہ خیر الرازقین کا وہ مالک ہے۔ اچھا، یہ مٹیریلسٹک دعائیں یہ جائز ہیں کسی بھی چیز کے لیے دعا کرنا؟ دعائے معصورہ پورا ایک باب ہے احادیث کی کتابوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بہت سارے معاملات کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں،
اور وہ دعائیں کرنا جائز ہے، بلکہ سنت ہے، سرکار علیہ السلام نے خود دی ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کل ہمارے ہاں ایک جعلی عامل اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پاس سے کوئی دیں تو وہ الگ بات ہے۔ جن احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعائیں باقاعدہ بخاری شریف میں دیگر کتب حدیث میں دعائے معصورہ کا پورا باب موجود ہے کہ آپ جو چاہیں مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قطع رحمی کا معاملہ اگر ہمارے ماضی میں رہا ہو کسی بھی انسان کے، اب انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ سم ٹائمز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس دوست کے ساتھ برا کیا، کس دوست کا دل دکھایا، یا ہم نے انٹینشنلی نہیں کیا، کسی نے اپنے دل میں بات رکھ لی، اب ہم معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں صلہ رحمی کا معاملہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے جس موضوع پہ ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، آپ نے سوال کیا کہ کیا دنیاوی اغراض کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو محبوب ترین دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں ہر خیر مجھے دو، دنیا میں خیر ہوگی تو بالآخرۃ حسنہ، پھر آخرت میں بھی خیر ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ تو قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے، ڈاکٹر فرما رہے ہیں۔ وقنا عذاب النار۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، سرکار نے 6 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے نکلے ہو تو جس کو اللہ نے دنیا میں 6 چیزیں عطا کی تو گویا کہ دنیا کی اس کو کثیر نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں۔ ایمان وغیرہ کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ سے مانگو ایک اچھا جیون ساتھی، اچھا شریک حیات، وہ طلب کرو، اللہ سے مانگو یہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سے آدھی نعمتیں صرف نیک شریک حیات ہے، جو وفاشار ہو، جو محبت اور پیار کرنے والا ہو، جو عزت کا رکھوالا ہو، اور جو باقی جتنے حقوق العباد ہیں نان و نفقہ پورا کر سکتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اچھا ہمسایہ، ہمسائے میں کولیگز بھی شامل ہیں، رہائشی بھی شامل ہیں، اور اہل ایمان بھی، رشتہ دار بھی، غیر اہل ایمان بھی، غیر مسلم، سارے اس میں شامل ہیں۔ تو ایک نیک شریک حیات، اچھا ہمسایہ، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کشادہ گھر، کشادہ مکان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں، اور اچھی سواری جو ہے، اچھی سواری جو ہے یہ بھی اللہ سے طلب کی جائے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ۔ پھر اس کے علاوہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، نیک اولاد ہے، ان کا اچھا گھر ہے، اس کو اچھی جاب ملی ہے، اور باقی بہت ساری نعمتیں ہیں، تو وہ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اگر تو نے اس پہ یہ کرم کیا ہے تو اس کرم کو اور زیادہ کرو، یہ مجھے بھی عطا فرما۔ تو دوسرا جو آپ نے قطع رحمی کے حوالے سے پوچھا ہے، تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اخلاقی جرم بھی ہے اور یقیناً یہ قانونی جرم بھی ہے کہ جس وقت ہم رشتے توڑتے ہیں، اب رشتہ توڑنا جو ہے یہ قانونی جرم کیسے ہوا؟ میں ہاں جی، آپ نے اسی طرف میں کر رہا ہوں کہ رشتے توڑنے کے جو اسباب ہے، ایک تو ان کو روکا جائے، حقوق العباد کی پاسداری کی جائے، جو شریعت نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہمارے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ہم بہنوں کا وراثت کا حق نہیں دیتے، اپنی ماں کا حق نہیں دیتے، ہم اپنے بھائیوں کا حق اور حصہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے جذبات سے مغلوب ہو کر انسان دل آزاری کر جاتا ہے، حق تلفی کر جاتا ہے۔ اب ان کو کمپنسیٹ کرنا یہ ضروری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انسان جہاد کرے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرے، اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، سوائے جو قرض اس کے ذمہ ہے۔ وہ قرض جو ہے وہ حقوق اللہ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی زکاتیں نہیں دیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، دیگر مسائل ہیں، اور وہ جو قرض اس کے ذمہ انسانوں کی طرف سے ہے۔ تو اب انسان سے بعض کا بے سمجھی میں یا جذبات سے مغلوب ہو کر وہ دل آزاری کر بیٹھتا ہے، کسی کا حق کھا جاتا ہے، کسی پہ زیادہ، تو اس کو کمپنسیٹ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، التائبون العابدون،
قرآن نے بھی کہا پہلے توبہ ہے باقی عبادتیں بعد میں ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ تیرا حکم تھا, تیرے نبی کا حکم تھا, اور میں اس کی یہ حکم عدولی کر بیٹھا ہوں, تو مجھے بخش دے. اور میں عہد کرتا ہوں کہ جس کا میں نے مال کھایا ہے, جس کا دل دکھایا ہے, جس کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے, جس کی دل آزاری کی ہے, کردار کشی کی ہے, غیبتیں کرتا رہا, یا دیگر جو اخلاقی انسان سے بے اعتدالیاں یا جرم ہو جاتے ہیں, تو میں ان کو کمپنسیٹ کروں گا, میں پوری کوشش کروں گا. اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دعا بھی کریں کہ اللہم اغفر لی واغفر لہو یا واغفر لہم, اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور جن جن کے مجھ سے حقوق تلف ہوتے رہے تو ان کو بھی بخش دے. تو گویا کہ ان مظلومین ان کی طرف سے آپ استغفار کریں, کیونکہ استغفار کرنا جو ہے یہ بھی ایک کفارے کا ذریعہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان ادائیگی کرتا رہا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی, حالات ایسے نہیں بنے, تو اگر وہ 300 دفعہ اگر ہر روز اگر اللہ اس کو موقع دے. اس میں خاص طور پہ جمعۃ الوداع کا بھی ذکر کیا گیا کہ جمعۃ الوداع جمعے کی نماز کے بعد روزہ کھلنے سے پہلے یہ دعا جو ہے اللہم اغفر لی واغفر لہم, اے اللہ مجھے بھی بخش دے ان کو بھی بخش دے. تو اس کا اجر اور ثواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سامنے رکھیں گے. فرمائیں گے بھئی یا تو اس سے انتقام لے لے جو یہ کمپنسیٹ نہیں کر سکا, یا جو تیری طرف سے یہ استغفار کرتا رہا, صدقہ و خیرات کرتا رہا, دعائیں مانگتا رہا, یا اس کا اجر و ثواب ہے وہ تو لے لے. جب وہ دیکھے گا کہ اتنا اجر و ثواب, اتنا اجر و ثواب, تو کہے گا یا اللہ میں یہ اجر و ثواب تیرا قبول کرتا ہوں اور اپنے حق سے میں دستبردار ہوتا ہوں. تو اللہ رب العالمین اس طرح ان کے دلوں کو ملا دیں گے, اس کو بھی راضی کر دیں گے, اور جس سے جو غلطی کوتاہی سرزد ہوئی جو اس نے اس کی طرف سے استغفار پڑا ہے, یا اپنے طور پہ وہ اس کو حق نہیں دے سکا تھا, کسی مسجد میں کسی امر خیر میں اس نے وہ مال خرچ کر دیا, اس کی طرف سے کوئی اور کمپنسیٹ کر دیا اس کی اولاد کو, اس کے ورثاء کو. تو اس طرح اللہ رب العالمین اہل ایمان کی صلح بھی کروا دیں گے, اور جتنے مظلومین ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن وہ بندہ نادم بھی ہوا, تائب بھی ہوا, اور اس نے لوگوں کے حقوق لٹا بھی دیے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی, انسان بندہ بشر ہے, ہر ایک تک وہ نہیں پہنچ سکا, اور ان کی طرف سے استغفار کرتا رہا کثرت سے, اپنی طرف سے بھی کہ اللہ مجھے بھی بخش دے, اور ان کا بھی جو معاملات ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف فرما دے. تو اس طرح بھی اللہ رب العالمین ان کو کمپنسیٹ کرے. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سلمان نے ایک سوال کیا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ صلہ رحمی کس لیول پہ ہونی چاہیے اور کیا ان کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے؟ ہاں, اس میں ایک ارشاد گرامی ملتا ہے کہ جس کے والد کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جو والد ہوتا ہے وہ اگر معاذ اللہ کسی کا غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے پورا پروٹوکول جو اس کی والد ہونے کا ہے وہ دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر وہ کہیں اپنے بت خانہ میں گیا ہوا ہے تو واپس لانے کی حد تک آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں کہ وہاں سے اسے واپس اپنے گھر لے آئیں, صرف اس کو وہاں چھوڑنے نہ جائیں, کیونکہ وہاں اگر آپ چھوڑنے جائیں گے تو یہ آپ کی رضا شامل ہوگی اس کی بت پرستی پر. اگر وہاں سے وہ واپس آتا ہے تو اسے واپس لے کے آ جائیں. یعنی صلہ رحمی اور حسن سلوک ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا جو قرآن پاک میں متعدد بار حکم دیا گیا ہے وہ اسی طرح ہے. اور اسی طرح ایک صحابیہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں, تو کیا وہ میری حسن سلوک کی مستحق ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, وہ اگرچہ ایمان نہیں لائیں لیکن تیرے حسن سلوک کی وہ پھر بھی مستحق ہے. تو اس اعتبار سے جو حسن سلوک کا معاملہ, صلہ رحمی کا معاملہ ہے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ, اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیجیے گا کہ کیا اسلام میں کسی بھی موقع پہ شریعت میں یا قرآن کے حوالے سے قطع تعلق کسی شخص سے جائز قرار دیا گیا؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ تعلق جوڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑے, بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑے.
یعنی تعلق جوڑنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا سل من قطعک، تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے۔ اور ایک ارشاد گرامی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو تعلق کو توڑنے والا ہے وہ جنت نہیں جائے گا، یعنی وہ اپنے اس جرم کی سزا بھگتے گا پھر جنت میں جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس ضمن میں قرآن پاک کا بڑا واضح حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مسلم ہے غیر مسلم ہے کوئی بھی کسے باشد آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ کوئی غربت کے خلاف لڑ رہا ہے، کوئی جہالت کے خلاف لڑ رہا ہے، کوئی بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے، کوئی گندگی غلاظت کو، کوئی پولوشن کو، کوئی امر خیر جس سے مخلوق کو بہت فائدہ ہے بھلائی ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں یہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، انسانیت کی بھلائی ہے۔ الخلق و عیال اللہ، یہ ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ کے عیال کی طرح ہے۔ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، تو آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں نہیں تعاون کرنا، چاہے حقیقی باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، تمہارا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی آپ کا بھائی بندہ ہے، کوئی آپ کی پارٹی کا ہے یا پارٹی کا نہیں ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، تو زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان بھی ہے کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے اور وہ اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اگر وہ مظلوم ہے پھر تو مدد کریں گے، اگر وہ ظالم ہے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ اس کو پھر بھی نہ چھوڑو، اس کو ظلم سے روکو، اس کو باز کرو۔ اگر تم نہیں روکو گے، تمہارا ایک اس پہ حق ہے، تمہارا ایک رشتہ داری کا تعلق ہے، تمہارا ایک پارٹی کا رشتہ ہے، تمہارا کوئی اور اس کے ساتھ کوئی کاروباری ایک تعلق ہے، جتنی بات تمہاری مؤثر ہو سکتی ہے وہ تھرڈ پرسن کو تو وہ اتنی توجہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ لگے رہو، اس کو روکتے رہو۔ تمہارے روکنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کی وجہ سے اس کو اس برائی اور گناہ کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پہ چلا دے گا۔ کیا یہ اچھی بات ہو کہ ہم کسی کے لیے بھلائی کا سبب بنے، لیکن مفتی صاحب اگر کوئی شخص مجرم ہو، کوئی بہت بڑا جرم، کسی نے قتل کر دیا ناحق، کسی نے کوئی ریپسٹ ہو، کوئی سزا یافتہ مجرم ہے، اس پہ جرم ثابت بھی ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کس سلوک کا معاملہ ہے؟ اس کو قانونی سزا ہونے سے پہلے بھی اور قانونی سزا ملنے کے بعد بھی؟ دیکھیے قرآن پاک کا اس پر بھی واضح حکم، جہاں قصاص کا باب بیان کیا گیا قرآن پاک میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے، حضور علیہ السلام کے ان ماننے والوں کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اسی مقام پر جہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، وہیں آخر میں جا کر فرمایا کہ اگر معاف کر دیا جائے فَإِنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر کوئی اس قتل کے بعد بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو گویا کہ اس نے نیکی کا کام کیا۔ لیکن مفتی صاحب کوئی ایسا مجرم جس کو ایک بار، اگر کوئی لیٹ سپوز اگر کوئی ڈاکو ہے، وہ بندے کو مار کے اس سے پیسے چھینتا ہے، ایک بار معافی پہ دوبارہ وہی جرم کرتا ہے، تیسری بار، چوتھی بار، کتنی بار کے لیے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس نے تو معاف کر دیا، کیا باقی معاشرہ پھر اچھا سلوک شروع کر دے کہ اس نے جرم کیا، معافی ہو گئی، بات دیکھیں ایک عادی مجرم ہے، اس کے ساتھ تو ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ پہلے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے کیا؟ نہیں، دیکھیں تعاونوا علی البر والتقوی کا جو مفہوم پہلے بیان کیا گیا کہ اس کو نیکی پر راغب کریں، لیکن ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف آتے ہی نہیں ہے، اور الٹا آپ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، دیکھیں حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت کی 3 حالتیں ہیں، کہ اچھا بندہ جس کے پاس اچھائی ہے اس کی صحبت ایسی ہے جیسے کستوری والا آدمی ہوتا ہے، کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں یا تو اس سے کستوری مانگ لیتے ہیں یا وہ کستوری آپ کو دے دیتا ہے، وہ آپ مانگے نہیں وہ دے نہیں، تیسری صورت یہ ہے کہ کستوری کی خوشبو آپ تک پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے لوہار کی دکان ہوتی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو جو چنگاریاں، جب وہ لوہے کو زنگ سے پاک کر رہا ہوتا ہے تو جو چنگاریاں اڑیں گی آپ کے کپڑے جلا دیں گی، اگر وہ جلائیں نہیں تو کم از کم آپ کے کپڑوں سے بو ضرور آئے گی۔ اب ایک ایسا آدمی جو عادی مجرم ہے اور آپ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اس سے آپ کا کردار خراب ہو رہا ہے،
تو پھر آپ کو اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. یہ میرا سوال تھا نا پہلے بھی کہ قطع رحمی یہ جو ہے قطع تعلقی یہ کہاں پر جائز قرار دی گئی؟ دیکھیں یہ اس کو میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا اس پر رہنمائی چاہتا ہوں. میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں جیسے مفتی صاحب محترم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جرم دو طرح کے ہیں جو تو ہماری دنیا کی عدالتیں، ایک دیوانی ہے اور ایک فوجداری ہے. اگر تو کوئی ذاتی آپ کو رنجش پہنچی، تکلیف پہنچی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے درگزر کرتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں. وہ معافی کا خواستگار بھی ہے. جس طرح توجہ دلائی گئی کہ کوئی ایسے جرائم ہیں جس کا میری ذات سے تعلق ہے، میں وہ کر سکتا ہوں یا جو میرے جورسڈکشن میں آ جاتی بات. لیکن جو قومی مجرم ہے جس نے فوجداری مقدمہ جو ہے اس نے انسانوں کے حقوق کو پائمال کیا ہے، اس نے وائولیشن کی ہے، اس نے فتنہ پیدا کیا. الفتنہ تو شد من القتل، فرمایا قتل سے بھی بڑا جرم جو ہے وہ معاشرے میں بدامنی پیدا کرنا ہے، وہ چھینا جھپٹی کرنا ہے، وہ ڈکیتیاں کرنا ہے، وہ لوگوں کے حقوق کو پائمال کرنا. اس کو نہیں وہ معاف کر سکتا. وہ یا پوری قوم معاف کرے گی یا پھر اس کو عدالت جو شریعت کے اندر جو قاضی ہے یا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ صرف ہمارے ذات کا مجرم نہیں، وہ تو انسانیت کا مجرم ہے. اس کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے؟ تو قطع جو جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ہاں بالکل ایسی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا قاتل الناس جمیعہ، سارے انسانوں کو قتل کر دیا. فمن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعہ. ایک انسان کو زندگی دی، اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی. وہ تو بالکل اپنی جگہ طے شدہ بات ہے. لیکن یہ جو قومی مجرم ہوتے ہیں جو انسانی حقوق کو پائمال کرنے والے ہوتے ہیں، جس سے ایک پورا معاشرہ، پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، تو اس میں ذاتی طور پہ آپ کے یا میرے معاف کر دینے والی بات نہیں رہتی. اس میں باقاعدہ جو ہے وہ نقص امن شامل ہو جاتا ہے، اس میں باقی وائولیشن آف ہیومن رائٹس ہو جاتے ہیں. تو اس معاملے میں پھر وہ ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اس معاملے کو نمٹائے اور دیکھیے کہ کس حد تک. ڈاکٹر صاحب اگر ریاست نے معاف کر دیا، عدالت نے معاف کر دیا، لیکن کوئی ثبوت ناکافی تھے، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ معاف نہیں کرتا، تو پھر اس شخص کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں ایک شخص ہے، اس نے وائولیشن آف رائٹس کی، چوری کی ہے، دل آزاری کی ہے، یا جو کسی کے بیٹے کا قتل کر دیا، کسی کے والد کا کوئی ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے جرم کیا ہے اور وہ معاملہ جو ہے وہ عدالت تک چلا گیا اور انہوں نے پورے ایمانداری اور انصاف کے ساتھ سارے شواہد کو، حقائق کو، گواہان کو، آلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ڈیسیژن کیا ہے. اگر وہ عدل پہ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے خوف سے عدل کرتا ہے تو باقیوں کو اگر ایک جنت ہے تو اس کے لیے جنتان، اللہ دو اس کو جنتیں دیتا ہے. اب جو ہے ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی، قاضی جو ہے وہ اس کو پرسیو نہیں کر سکا، اس کی پرسیپشن میں کمی آ گئی اور کوئی انسانی حقوق جو ہے وہ پائمال ہو گیا اور اس شخص کو پیسیفائی نہیں کیا گیا یا اس کی وہ کنڈولیشن نہیں پوری ہوئی. تو ان حالات میں اللہ رب العالمین، کیونکہ اس نے بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، جس طرح بہت سے جو اجتماعی ایسا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے کہ گندم کے ساتھ گھن بھی پیس جاتی ہے، کسی ایک کو نشانہ کیا اور باقی بھی متاثر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. جس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھا اللہ اس کو بھی 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے. تو اللہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں. ایک گرینڈ کورٹ آف جسٹس بھی ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. وہاں پھر جو دنیا میں اس طرح لوگوں نے کمیاں بیشیاں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ 100% اس کو جو ہے عدل اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق اس کو کمپنسیٹ بھی کریں گے، تلافی بھی کریں گے، جو تکلیف پہنچی اس کا معاوضہ بھی ملے گا. ٹھیک مفتی صاحب، ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تلخ سچائی ہے کہ ہر خاندان میں تقریباً جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، بہن بھائی آپس میں سالوں بات نہیں کرتے، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اسی ناراضگی کی حالت میں.
اب ناراضگی کے بعد اگر کوئی اپنے بہن بھائی کی قبر پہ جاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بچوں کو وہ زمین دے دیتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کیا وہ حق ادا ہو جاتا ہے اس زیادتی کا جو مرنے کے بعد کی جائے تلافی؟ دیکھیں جتنا آپ نے اس کا حق دبا کے رکھا ہے اس قدر تو آپ نے اس کی حق تلفی کی ہے. اور وہ مثلا ایک بندہ 10 سال 20 سال ایک زمین کو یا جائیداد کے حصے کو دبائے رکھتا ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ حق تلفی موجود ہے. جس طرح پہلے ڈاکٹر صاحب نے اس پر فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما اور ان کو بھی معاف فرما, اب قیامت والے دن وہ جیسا معاملہ ہے کہ ان کو 2 آپشن دیے جائیں گے کہ ایک طرف یہ 20 سالہ تیری جائیداد کی حق تلفی ہے اور دوسری طرف یہ اس کی استغفار ہے تیرے لیے, جو تو چاہتا ہے وہ لے لے. تو استغفار کا مرتبہ وہاں بہت زیادہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کے بدلے میں اس بندے کو معاف تو فرما دے گا, لیکن جو اس نے جائیداد کی حق تلفی کی ہے وہ بہرحال حق تلفی موجود ہے, وہ اس کے جانے کے بعد دینے سے وہ جو 20 سال یا 30 سال کا عرصہ ہے وہ ازالہ ان 30 سالوں کا تو کم از کم نہیں ہوگا. اور اس میں بھی بنیادی طور پر ہم وہ جو پہلے بات میں نے عرض کی شریعت اسلامیہ سے دوری کا معاملہ ہے کہ اگر ہم جائیداد کو اسلامی وراثت کے قانون جو 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا رکوع نازل فرمایا اور جائیداد کے سارے حقوق کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا, اگر اس کے مطابق تقسیم کر لیں تو اس طرح کی کسی ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں یہ چاہوں گا آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ حضرت نے شروع میں ہی تمام پوائنٹس ڈسکس کر دیے تھے, لیکن مفتی صاحب یہ والا پوائنٹ کہ آپ بیمار پرسی کے لیے کسی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی کی خوشی میں شریک ہونے ہیں, کسی کے غم میں شریک ہونے ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس پر کتنا ثواب ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاندان چونکہ دور ہے, ٹھیک ہے, اور ہر کوئی اپنے مختلف شہروں میں ہے اور اس وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس خوشی میں جانا. لیکن ٹیلی فون پہ بیمار پرسی ہو جاتی ہے. بیمار پرسی تو چلیں ٹیلی فون پہ پھر بھی ہو جاتی ہے, لیکن کسی کی خوشی ہوتی ہے تو اس میں یا کسی کے غم میں ہم لوگ شرکت نہیں کر سکتے. تو پہلا حق کس کا ہے ہمارے نزدیک؟ ہمارے دوستوں کا, ہمارے رشتہ داروں کا؟ سب سے پہلا حق تو والدین کا ہے. بے شک قرآن پاک میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى, یعنی بڑا واضح انداز میں آپ نے آیا مبارکہ شروع میں پڑھی تھی کہ سب سے پہلے حسن سلوک کے مستحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون شخص ذات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ. پھر پوچھا گیا, سرکار نے فرمایا تیری والدہ. پھر پوچھا گیا, سرکار نے فرمایا تیری والدہ. چوتھے نمبر پر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا والد. اور پھر 5ویں نمبر پر سوال کیا گیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیرے رشتہ دار. اور رشتہ داروں میں پھر جو جتنا قریب ہے, یعنی سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ والدین کے بعد بھائی کا مقام ہے, اور پھر اسی طرح بڑے بھائی کو والد کی جگہ پر کہا گیا, بڑی بہن کو والدہ کی جگہ پر کہا گیا, اگر والدہ فوت ہو جائیں تو خالہ کو والدہ کا مقام دیا گیا. یہ طے ہو گیا کہ پہلے جو ہے رشتہ داروں کا حق ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا اس کے بعد آپ معاملہ آگے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت اچھا لگا, گفتگو کر کے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا. اور یقینی طور پر پچھلے ہمارے تمام ٹاپکس پہ آپ نظر ڈالیں تو وہ یہی ہیں, حقوق العباد, حسن سلوک کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے ہم لوگوں نے رحمت حاصل کرنی ہے, مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے, کیسے ہم لوگوں نے ناراضگیاں دور کرنی ہے, معافی تلافی, یہ ہمارا بھی لاسٹ ٹاپک تھا. تو ساری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں جوڑیں, محبت اور امن پیدا کریں. پیرنٹنگ جو ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ایک امن والا معاشرہ گرو کرے. آج کا جو ہمارے ایکسٹریمزم کا ٹاپک تھا اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اسکول یونیورسٹیز کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. گویا ہر ایک فرد جب اس معاشرے کو بنانے میں, اس کی تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرے گا پازیٹیولی, تب بھی ہم لوگ ایک قوم بنے گی ایسی جس کو پھر اشرف المخلوقات کہنے کا جو ہے نا وہ جائز حق ہے وہ بھی ادا ہوگا. مجھے سلمہ کو صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت, ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ.